वेलकम करती हूँ आप सब लोगों को। और हमारा जो पैनल का टॉपिक है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन uplifting the women entrepreneurs. So I would move to Dr. Engineer लियाकत अली साहब. आप जो हैं वो एजुकेशन सेक्टर से ही बिलोंग रखते हैं, ट्रेनिंग से बिलोंग करते हैं. तो हाउ डू यू थिंक कि हमारा जो फीमेल्स हैं वो किस तरह से उनकी स्किल्स जो हैं किस तरह से आप उनको डेवलप कर रहे हैं ताकि वो कॉम्पीट कर सकें इस एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम में. थैंक यू मैडम. सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा सिंध यूनिवर्सिटी को कि काफ़ी टाइम से ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ आगे बढ़ें और इस तरह की एजेंडा को एड्रेस करें. तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ पूरी टीम को जिन्होंने ये एफर्ट्स किए और इसका नाम भी दे दिया. और दूसरा जो इसका एक्चुअली टॉपिक है, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये दो मेन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है. आगे जाकर इसका जो कंप्लीट रिजल्ट निकलेगा वो होगा व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड. जब आप चैलेंजेस को एड्रेस करेंगे, जब आप अपॉर्चुनिटीज़ को एड्रेस करेंगे, उसके बाद उसका जो रिजल्ट निकलेगा, आउटकम निकलेगा, दैट विल बी द वे फॉरवर्ड. वो वे फॉरवर्ड जो होता है इम्प्लीमेंटेशन. तो ये थोड़ी सी मैं डिटेल में जाऊंगा क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है टीवेट सेक्टर से है, टेक्निकल एजुकेशन वोकेशन ट्रेनिंग से. और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोई सेक्टर इसी शोबे को एड्रेस कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप को और स्टार्टअप को, इंक्यूबेशन सेंटर्स को, जितनी भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स है, बिजनेस एजुकेशन को, वो टीवेट सेक्टर है, यानी टेक्निकल एजुकेशन वोकेशन ट्रेनिंग. मोर देन 150 कोर्सेज हैं जो हम लिंक कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के साथ. और स्पेशली वीमेन के हवाले से यहाँ पे बात होगी. इससे पहले एक और पॉइंट विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर दिस फोरम, और ख़ास करके यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के जो ग्रेजुएट्स हैं या जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, प्रोफेसर्स हैं और इसके अलावा बहुत सारे और भी गेस्ट हैं. हमें चैलेंजेस से अगर शुरू करें तो सबसे बड़ी जो चैलेंज क्या है, अगर सिर्फ हम यूनिवर्सिटी तक मौजूद हो जाते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में तो ये तबका बच्चियाँ या जो बच्चे वैसे ही आ रहे हैं, जैसे बता रहे थे कि 10,000 बच्चियाँ जो है एवरी ईयर यहाँ से ग्रेजुएट होती हैं या पास आउट करती हैं में से. लेकिन हमें ओवरऑल पाकिस्तान को देखना है या इस सूबे को देखना है कि इसके अलावा वो ख़वातीन, वो बच्चियाँ, वो गर्ल्स जो यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुँच सकती और इसके अलावा जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ तक भी नहीं पहुँच सकती. लेट सपोज बहुत सारी बच्चियाँ जो स्कूल्स में आती ही नहीं हैं, बहुत सारी बच्चियाँ जो है 5वीं क्लास के बाद ड्रॉप आउट कर लेती हैं, बहुत सारी बच्चियाँ जो है मैट्रिक के पास ड्रॉप आउट कर लेती हैं, और बहुत सारी बच्चियाँ जो है आगे इंटरमीडिएट के बाद जो है वो छोड़ देती हैं. तो अगर सिर्फ हमें एड्रेस करना है यूनिवर्सिटी को, तो बाकी जो इतना जो पोटेंशियल भी मौजूद है और गैप भी मौजूद है, उसको किस तरह से एड्रेस करेंगे. तो उसके लिए जो अल्टरनेट पाथ, व्हाट विल बी द अल्टरनेट पार्ट ऑफ दैट वन, वो हमारा टीवेट सेक्टर है, जो हमारे वोकेशनल कोर्सेज हैं. और हर बच्ची मैं समझता हूँ जो 5वीं में, 6ठी में या मैट्रिक में छोड़ के जाती है वो अमेज़न पे नहीं आएगी. क्या अमेज़न ई कॉमर्स आखिरी सॉल्यूशन है फॉर दिस प्लेटफॉर्म? नो. देयर इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑफ द वीमेन स्पेशली. वो है टीवेट सेक्टर, टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशन ट्रेनिंग सिस्टम जो है पूरे पाकिस्तान का, जिसमें आज के दिन जो अपग्रेडेशन हो चुकी है, जिस तरह से मैंने बताया कि मोर जो है 370 क्वालिफिकेशंस बन चुकी हैं, जिसमें 150 के लगभग वो कोर्सेज हैं जिसमें स्पेशली एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, और जिसमें 74 डेडिकेटेड फॉर द गर्ल्स, डेडिकेटेड फॉर द वीमेन है. तो उसमें वो बच्चियां पार कर सकती हैं. तो इसका नतीजा ये हुआ कि हम उन जो एक्चुअली चैलेंज है कि बच्ची को, जिसको आगे जाके हम वीमेन कहते हैं, उस बच्ची को ये जो दरमियान में बैरियर्स हैं, यानी सबसे बैरियर ये है कि वो स्कूल में नहीं जाती. यहाँ पे एड्रेस कैसे होगा? एक सोसाइटी और पेरेंट्स. फिर एक बच्ची जो है 5वीं क्लास के पास छोड़ के चली जाती है, ये बड़ा बैरियर हो, ये बिग चैलेंज है.
اس کو کس طرح سے ہم کیٹر کریں گے؟ سب سے پہلے اسکول کا سسٹم صحیح ہونا چاہیے، پیرنٹس اگین، سوسائٹی، آگے جا کے میٹرک ہے، میٹرک کے بعد جو ہے یہ جو یہاں سے جو ہے پیرنٹس انکلوڈنگ جو ہمارا ٹی ویٹ سیکٹر ہے اور پوری سوسائٹی ہے یا سوسائٹی کمیونٹیز ہیں، یہاں پہ یہ اس چیز کو کیٹر کریں گی. کس طرح سے کیٹر کریں گے کہ ٹی ویٹ سیکٹر میں اتنی ویزیبلٹی، اٹریکشن، کشش اور اپرچونیٹیز ہونی چاہیے تاکہ وہ جو بچیاں پہنچے ان کو جو ہے آگے جا کے. اس کے بعد اپرچونیٹیز تو اتنی ہیں، ہم گلوب کی بات نہیں کریں، اگر آج کے دنیا یہاں پہ بیٹھ کے ہم ایشین ڈیولپمنٹ کی اگر بات کریں تو ایشین ڈیولپمنٹ تو رورل دنیا کے رورل ایریاز میں ڈیجیٹل ایج دے چکی ہے. تو ہم پاکستان کی بات کریں گے، پہلے اس صوبے کی بات کریں گے، اس سوسائٹی کی بات کریں گے، تو ہمیں تو سب سے پہلے یہ جو اپرچونیٹیز ہیں ان کو اویل کرنا ہے. اور اس سے ویمن جو اب کی آئی بی اے میں کتنی بچیاں جائیں گی؟ وہ تو آلریڈی اگر انٹرپرینیورشپ میں نہیں جائیں تو ان کو جاب مل جائے گی. جو ہم جب امپلائمنٹ کی بات کرتے ہیں، گورنمنٹ کی جاب ہوتی ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی جاب ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے سیلف امپلائمنٹ جسے ہم انٹرپرینیورشپ کہتے ہیں. تو یہ ٹی ویٹ سیکٹر جو پلیٹ فارم ہے، سب سے بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کی خواتین بچیوں کے لیے، اس کو اویل کرنا ہے اور آگے جو ہے بڑھنا ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو ہے اپرچونٹی اور پلیٹ فارم، دس وڈ بی دا پلیٹ فارم. بالکل صحیح کہا آپ نے. جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، جب تک اس ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ایکوپ نہیں ہوں گی فیمیلز، گرلز، اینی اسٹوڈنٹ، تب تک وہ آگے انٹرپرینیورشل اپنی جرنی کو اسٹارٹ نہیں کر سکتے. موونگ فارورڈ ٹو مس اسما فرح، آپ کیونکہ یونیورسٹی سے بھی تعلق رکھتی ہیں، ٹیچنگ آپ کا کیریئر رہا ہے اور کافی ٹائم سے آپ اسٹارٹ اپس پہ بھی کام کر رہی ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو یونیورسٹی کا کیوریکولم ہے، جو اس میں کیا انٹرپرینیورل ایجوکیشن کو انکلوڈ کیا جائے تو کیا وہ فیمیلز کو، وومن کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے تھرو آؤٹ فرام دیئر بیسک کیریئر، فرام دیئر ایجوکیشن، بیسک ایجوکیشن سے لے کے وہ اپنے اس انٹرپرینیورل کیریئر کو اسٹارٹ کر سکیں؟ اس میں یونیورسٹی کس طرح سے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thank you, Ms. Shahzana, and I'm thankful to Dr. Arfa for inviting me in this forum. میں بلانگ کر رہی ہوں سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے. آئی ایم ان اکیڈمیا سنس لاسٹ 15 ایئرس، اور اکیڈمیا کو گروتھ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ایچ ای سی کی پالیسیز کو امپروو ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور کریکولم کو موڈیفائی ہوتے ہوئے، اپ گریڈ ہوتے ہوئے ہم نے لائیو دیکھا ہے. اگر میں اپنے ٹائم کی بات کروں، بیک ان 2000s اینڈ 2002، اس وقت ہمارا جو کریکولم تھا دیٹ واز، ہم بس یہی کہتے تھے کہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہے، ٹیکنالوجی کو اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا، پریکٹیکل اتنا زیادہ انکلوڈ نہیں کیا جاتا ہمارے لیبارٹریز میں، اور اسپیسیفکلی کمپیوٹنگ انوائرمنٹ میں جہاں پہ ہمیں پروگرامنگ کی ضرورت ہے اور ڈفرینٹ اسکلز، ڈیجیٹل اسکلس اور کمیونیکیشن اسکلس کی ضرورت ہے. تو آپ نے جو کویشچن کیا ہے کہ ہم کس طرح سے کریکولم کو بیسیکلی اڈاپٹ کر رہے ہیں اور اپ گریڈ کر رہے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹرپرینورشپ از ون تھنگ دیٹ از دا نیڈ آف دس ایرا. انفارچونیٹلی پاکستان میں تو یہ بوم کافی ٹائم کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں، اور اب اس کے اوپر کافی زیادہ کام بھی ہو رہا ہے گورنمنٹ سیکٹر لیول پہ، ہائر لیول پہ. اور لیکن ہم اگر اپنے نیبرنگ کنٹریز کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ تو یہ ایون اف یو جسٹ ٹیک ایگزامپل آف انڈیا، وہاں پہ یہ بوم جو ہے وہ 20 ایئرس پہلے آ چکا تھا، یا 20 ایئرس پہلے. اور وہاں کی جو اسٹارٹ اپ انڈسٹری ہے وہ اتنا زیادہ گرو کر چکی ہے کہ ہم لوگ ابھی دیکھا جائے تو اس کے فٹ پرنٹس کو فالو کر رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس اس وقت جو ٹیکنیکل انوائرمنٹ میں ہیں اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس میں ہیں، دے آر ناؤ گیٹنگ دوز awareness, those technical awareness and experimentations plus implementations, ان کا ہینڈ آن ایکسپیرینس اور وہ سب کچھ اب ان کو اس طرح سے مل رہا ہے. ون تھنگ از بیکاز آف دی ایچ ای سی اینڈ دا پی ای سی، میں پی ای سی کی بات کروں گی کیونکہ انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ہے ہمارا، تو ان کی طرف سے جو ہمارے پاس اب انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے ہوئے ہم لوگ جو لے کے چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس آر مور ٹیکنیکلی اویئر. فرسٹ ایئر کا بچہ جو آئی ٹی میں آ رہا ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ، لائک کمپیوٹر سسٹمس میں یا سافٹ ویئر میں یا ریلیٹڈ میں، دے آر ٹیکنیکلی مور اویئر واٹ از گوئنگ اراؤنڈ. ایک تو بات یہ ہے کہ بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو آج کل ٹیکنیکل اویئرنیس جو ہے وہ بہت ینگ ایج میں مل رہی ہے، رائٹ فرام very young, like 10 years and more, they are getting awareness, they are used to of the programming things اور digital skills, UI, UX and many things, ٹھیک ہے، اینڈرائڈ پروگرامنگ اور بہت کچھ. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کتنا زیادہ پالش کر رہے ہیں ہمارا انسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہے، ہمارے پاس اب انٹرپرینورشپس کے کورسز بھی ہیں،
ایک میں کوٹ کروں گی جو ایچ ای سی کی گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے NFTP پروگرام ہے، نیشنل فری لانسنگ ٹریننگ پروگرام ہے، اور اس طرح سے نیشنل انکیوبیشن سینٹرز جو چل رہے ہیں، ایکسپینشنز جو چل رہی ہیں، NEC اور یہ ساری چیزیں یہ پرووائڈ کر رہی ہیں، فوکس کر رہی ہیں بیسیکلی اسٹوڈنٹس کو، ینگ یوتھ کو، ٹھیک ہے نا. تو ان کی طرف سے جب کچھ آئیں گے آئیڈیاز آ رہے ہیں، اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں، وہ ایسے ہیں جو شاید ہم لوگ اب تھوڑا سا نہیں ان چیزوں کو سوچتے ہیں، اور ینگسٹر جو ہیں وہ زیادہ آن گراؤنڈ ریئلٹی کو ریئلائز کر کے کہ ہمیں آج کل یہ ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ ہے، یہ ایپ چاہیے، اس طرح کا ہمارا سولوشن ہونا چاہیے، یہ ہم لے کر آئیں. جیسے سر نے بھی بات کی تھی، سر علی حسن نے بھی، کہ کس طریقے سے انہوں نے بوم کیا ایک انڈسٹری کو. تو یہ آج کل ینگ مائنڈ جو ہے وہ زیادہ بیٹر لے کر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ان کو ڈیفینیٹلی ڈیولپمنٹ سیکٹ چاہیے، ان کو اس کے لیے ٹیکنیکل اسکلس چاہیے، اور یہ چیزیں آج کل بہت ایزیلی اسٹوڈنٹس آر ناٹ لرننگ مچ فرام دا انسٹیٹیوٹس، آئی وڈ سے ود اے ہیوی ہارٹ، کہ ہم سے زیادہ وہ آج کل ٹیکنالوجی سے سیکھ رہے ہیں. کورسز آر دیئر، فری آن لائن کورسز آر دیئر، ڈیفینیٹلی HEC اپنا رول پلے کر رہی ہے، کورسیرا جیسے پلیٹ فارم سے ایزیلی پرووائڈ کر رہے ہیں، ہمیں فری ایکسیس کورسز کا پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ ایک بہت بڑا بگ نیش ہے جو ہمیں مل رہا ہے. اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس اپنا خود کافی زیادہ جو ہے وہ بوم کر رہے ہیں، گروم بھی ہو رہے ہیں بہت زیادہ. اور ٹیکنالوجیکلی ایک چیز جو مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو رائٹ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے جہاں سے وہ اپنی اسکلس کو کیش کر سکیں. Amazon is not just one solution, as sir has also mentioned. There are many things. Freelancers کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، صرف اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں، مطلب اٹ از فار ایوری بڈی. بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، فری لانسنگ پلیٹ فارمس اویلیبل ہیں، ان کو یوز کرتے ہوئے کافی کچھ کر سکتی ہے اس وقت ہمارے پاس یوتھ. اور انٹرپرینورشپ از ون تھنگ دیٹ از ناٹ لمیٹیڈ ٹو اینی جینڈر. اب اس میں وومن کا جو وومن امپاورمنٹ کی جو بات آ رہی ہے نا، ہم اسٹل ایسے معاشرے میں جہاں پہ ہماری بچیاں جو ہے نا وہ گھر سے باہر نکلتے ہوئے پھر بھی تھوڑا سا لیگ فیل کرتی ہیں، ٹائم اتنا آڈ نہ ہو جائے، یا ہمیں اس ٹائم سے اس ٹائم تک گھر آ جانا چاہیے فار ایگزامپل. لیکن یہ ایک ایسا سیکٹر ہے، ایک ایسی انڈسٹری ہے جس میں کبھی بھی کسی بھی وقت اپنے گھر کے کمفرٹ زون میں بیٹھ کے بچی جو ہے وہ پرفارم کر سکتی ہے اور اپنا آؤٹ پٹ وہ دے سکتی ہے جو کہ انٹرنیشنلی اس کو فیم دے گا، ریکگنائز کروائے گا. ٹھیک ہے. سو those things are all summed up very well here in the other discussions as well. So that's my just point. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Isma. You said it very right کہ اب اور انفارمیشن اتنی ایکسیسیبل ہے کہ there is no any problem to grow at least. اچھا، ہم لوگ اب میں موو ہوں گی علی سولنگی صاحب کے ساتھ. آپ کا جو تعلق رہا ہے، ایک تو آپ اسٹارٹ اپ بھی اپنا جو ہے آپ کا ماشاءاللہ بہت گرو کر چکا ہے اس لیول پہ آج اس ٹائم، اور آپ کو جو اپرچونیٹی ملی سلیکان ویلی میں وہاں پر اپنا ٹائم گزارنے کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے وہ کس طرح سے ویری کر رہا ہے، اور کیا انالیسز ہوگی آپ کی اس اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے حوالے سے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ میڈم عارفہ، سندھ یونیورسٹی. میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں انہی کلاسز کے اندر پڑھا ہوں. یہ سارے تقریباً میرے ٹیچر بیٹھے ہوئے، اور میں اس سے پہلے میں تھوڑی جرنی بتاؤں تاکہ میری بات اصل میں جو پیچھے والے ہیں نا ان کے لیے، کہ میں انہی کلاسز سے پڑھا ہوں، 7 سے بلانگ کرتا ہوں، اور یہاں پہ میں نے کوئی 10 سال میں نے کوئی IT کے اندر کام کیا. پھر یہاں اسٹارٹ اپ کا کمپٹیشن ہوا نسٹ اسلام آباد کے اندر، کوئی 300+ اسٹارٹ اپ تھے، وہاں پہ الحمدللہ میں نے ون کیا. اس کے بعد مجھے US گورنمنٹ کی طرف سے ہم گئے تھے سلیکان ویلی کے اندر 3 مہینے کے لیے، اور پھر وہاں پہ کوئی 30 کنٹریز سے 130 جو ہے نا وہ ڈفرینٹ اسٹارٹ اپ سے اس کے اندر کمپٹیشن ہوا. اگین میری 3rd پوزیشن تھی وہاں پہ، اور میں وہ لکی پاکستانی 2nd پاکستانی ہوں، 1st سندھی ہوں جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا انویسٹر اور ایلن مسک کا انویسٹر سیم ہے. تو میری جو انویسٹمنٹ تھی وہاں سے ٹم ڈریپر یونیورسٹی وینچر ہے وہاں پہ، ٹم ڈریپر جو 30+ یونیکارن کمپنیز کے اندر پہلے ہی جو ہے وہ انویسٹ کر چکا ہے، جس کے اندر ٹیسلا، بائیدو، ٹویٹر، ہاٹ میل، ان کمپنیز کے اندر جو ہے نا انہوں نے انویسٹ کیا ہے. تو اس ایکو سسٹم کے اندر جیسے شاہزانہ کا کوشچن تھا کہ مجھے موقع ملا کہ میں سلیکان ویلی کا جو اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ہے اس کے اندر میں نے اس کو وٹنس کیا کہ وہاں کے جو فاؤنڈرز ہیں، وہاں پہ جو اسٹارٹ اپ کے جو آئیڈیاز ہیں ان کے اندر کیا ڈفرینس ہے، اور ہم اس وقت پاکستان کے اندر جو اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم دو اس وقت بالکل انیشیل لیول پہ اس کے اندر ڈفرینس کیا ہے. تو وہاں پہ جو اسٹارٹ اپ کا جو بیسک آئیڈیا ہے وہاں پہ سلیکان ویلی کے اندر جو فاؤنڈر سوچتے ہیں
وہ ہمیشہ گلوبل آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھیں گے اور ہم گلوبلی ون کریں گے. اور ان کے اندر جو ان کی جو چیک لسٹ ہوتی ہے, یعنی کہ ایک اسٹارٹ اپ اگر اسٹارٹ کیا جاتا ہے تو بینگ اے فاؤنڈر وہ اس طریقے سے دیکھے کہ اگر میں ایز اے انویسٹر ہوتا اور کوئی بچہ یا بچی میرے سامنے یہ آئیڈیا لے آتا تو کیا میں اس کے اندر انویسٹ کرتا. اگر وہ خود اس بات پہ آتا کہ یار میں اس کے اندر انویسٹمنٹ کرتا تو پھر اس اسٹارٹ اپ کو جو ہے اسٹارٹ کیا جائے. اور آئیڈیا جو ہونا چاہیے, یعنی کہ ایک جو وہاں پہ جو آئیڈیاز کی جو ایک ٹرینڈ چل رہا تھا اس کے اندر فاؤنڈر بلڈنگ مین پارٹ ہے. ہم انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم چل رہا ہے اس کے اندر ہم ایونٹس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے ہمارا. ہم ایک جو ہماری ٹریننگز وغیرہ ہوتی ہیں اس کے اوپر ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے. لیکن وہ اسٹارٹ اپ کو نیش کے اندر ایک جو پراپر مینٹورشپ ہوتی ہے نا, ڈیپتھ میں لے جانا, مین چیز ہے ڈیپتھ میں لے جانا. اگر آپ پاکستان کے سارے اسٹارٹ اپس کو دیکھیں نا, یہ موسٹلی کلونز ہیں. اگر آپ دیکھیں ہمارے کریم, ہمارے جو اوبر, کریم ظاہر ہے اوبر کے کلون ہے, یا جتنے بھی یہ کلونز ہیں, ہم کوئی ایسا نیش آئیڈیا نہیں لا پا رہے جس کے بیسس پہ ہم چاہیں ہم یہ بولیں کہ یار یہ ہمارے گلوبل آئیڈیاز ہیں. ٹھیک ہے. اور جو سلیکان ویلی کا جو بیسک مائنڈ سیٹ ہے وہ ہمیشہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایز اے کیٹیگری لیڈرشپ بنے. کیٹیگری لیڈرشپ سے کیا ہوتا ہے, جیسے ایک ورڈ ہوتا ہے فاؤنڈر کیا, یہ فاؤنڈیشن ڈالتا ہے ایک ایسی نئی فیلڈ کی جس فیلڈ کے اندر آپ اس کو بالکل 360 ڈگری پہ آپ اس کو چینج کر لیں. ٹھیک ہے. تو وہ فاؤنڈیشن ڈال رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے وہ کیٹیگری لیڈرشپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. کیٹیگری لیڈرشپ سے کیا مراد ہوتی ہے, جس کے لیے ایکو سسٹم کے اندر انالیٹکس ہے کہ جو کیٹیگری لیڈرشپ کا جو اسٹارٹ اپ ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ 70% 80% گلوبل مارکیٹ شیئر وہ لے چکا ہوتا ہے. باقی جو 10-12% ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں جو اس کے کلونز ہوتے ہیں. باقی جو ہوتے ہیں 8-10% کے باقی جو باقی جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے چل رہے ہوتے ہیں. اب کیٹیگری لیڈرشپ کی مثال کیسے, اوبر جیسے کیٹیگری لیڈر ہے, وہ آپ کے گلوبل رائڈ شیئرنگ کی 70-80% مارکیٹ گلوبلی اس کے پاس ہے. آپ کے اندر نیٹ فلکس جو ہے وہ آپ کا کیٹیگری لیڈرشپ ہے, کیٹیگری لیڈر اسٹارٹ پہ. تو ہمارے یہاں جو آئیڈیاز کی جو ایک سلیکشن ہے نا, سب سے پہلا پارٹ ایک آئیڈیاز کی سلیکشن کیا ہونا چاہیے. ہم آئیڈیاز لوکلی سوچ رہے ہوتے ہیں. اچھا, آئیڈیاز بائی دا وے 3 طریقے سے ہوتے ہیں, موسٹلی جانتے ہوں گے. ریڈ اوشن آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا ایسی انڈسٹری کے اندر آپ آئیڈیا پک کر رہے ہیں جہاں سے پہلے ہی مارکیٹ سیچوریٹڈ ہے, آپ وہاں پہ جائیں گے تو پھنسیں گے. دوسرا آپ کا بلیو اوشن ہوتا ہے جو آؤٹ آف دا باکس آئیڈیا ہوتا ہے, اس کے اندر آپ کے پاس کمپیٹیٹر نہیں ہوتے, آپ ایزیلی موو کر سکتے ہیں. تیسرا ہوتا ہے کاپی پیسٹ میتھڈ ہوتا ہے جو ہم کیسے کرتے ہیں, جیسے ہمارا کریم تھا اور ہمارے جو ڈفرنٹ چل رہے ہیں نا. تو آئیڈیاز کی سلیکشن, ٹیم بلڈنگ, یہ والا پارٹ, اس کے اوپر سلیکان ویلی کا بہت زیادہ ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو ایک بڑا یہاں پہ ایکو سسٹم کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے تھوڑا مخاطب ہوں گا کہ جو سلیکان ویلی کے جو فاؤنڈرز ہوتے ہیں نا وہ سائلنٹ رہتے ہیں, وہ سائلنٹ رہتے ہیں. سپر مین کی مثال ہوتی ہے نا, سپر مین کبھی بھی اپنے کپڑے اتار کے نا باہر نہیں بتا رہا تھا کہ میں سپر مین ہوں, وہ کبھی بھی نہیں بتاتا. جب بھی جس چیز کی نیڈ ہوتی ہے نا تو وہ اپنے جوہر دکھانا شروع کرتا ہے کہ سپر مین ایسے ہوتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر میرا تعلق, میں اسلام آباد NIC, پشاور NIC, لاہور, ان سارے NICs کے اندر میرا کافی 4-5 سال سے بڑا گہرا تعلق ہے, تو میں اس ایکو سسٹم کو جانتا ہوں. تو ہمارے انفارچونیٹلی اسٹارٹ اپ گرو ہی نہیں ہوتا تو ہم اس کو پہلے ہی سپر مین کے کپڑے پہنا کے 6 TV چینلز کے اندر آ گئے, وہ بس جو نا ہٹو بچوں کا شور ہو گیا. اور ہوتا کیا ہے کہ 1 سال 2 سال 3 سال جو فاؤنڈر جس کو محنت کرنے کا ٹائم تھا نا آپ نے اس کو ضائع کر دیا, وہ ایک غلط ٹریک پہ چلا گیا. جو ٹریک ہے بھائی, آپ اپنی فاؤنڈیشن پہ آئے, آپ اپنی پروڈکٹ مارکیٹ فٹ کے اوپر آئے, آپ اپنی پروڈکٹ کے اوپر آئے, آپ کلائنٹ کی ویلیو پروپوزیشن کے اوپر آئے تاکہ کلائنٹ آپ کے پاس ایکوائر کرتے جائے. تو بیسک جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ایکو سسٹم کے اندر ہم جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اسپیشلی NICs اور ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے نا, بچوں کو نہیں پتا, بچوں کو ابھی آئیڈیاز کی نہیں ہے. دیکھیں ہمارے لیکچرز YouTube پہ بھرے پڑے ہوئے, ایسے ہی ہے نا. تو ہم اصل میں ان کو ان ڈیپتھ لے کے جائیں, ایک اسٹارٹ اپ کے اندر ہم اس کی ڈومین کے اندر اس کو سمجھیں, پھر اسی کے اندر اس کو نرچر کرتے, اس کو گائیڈ کرتے جائیں تاکہ وہ ایک بڑا اسٹارٹ اپ اٹھے پاکستان سے اور ون کرے وہ گلوبلی. میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں, لکیلی الحمدللہ ہم نے یہ کیا, میں آپ کو خوشی ہوگی کہ میرا اسٹارٹ اپ پولٹا, ہم نے پولٹری کو ڈیجیٹائز کیا. میں IT سے پڑھا ہوں لیکن پولٹری کے اندر کیونکہ میرے ذہن میں بلیو اوشن آئیڈیا تھا کہ ایسے آئیڈیا کو ٹارگیٹ کیا جائے جس کا کمپیوٹر گلوبلی نہ ہو. اور لکیلی پولٹا کا کمپیوٹر ایک ہی ہے جو کوئی 40 ایئر سے کام کر رہا ہے اٹلانٹا کے اندر, ہم نے اس کو بھی بیٹ کیا بائی دا وے. تو ہمارا آئیڈیا ہم نے یہاں سے اسٹارٹ کیا. اس کے اندر موسٹلی جو میں نے ٹیم اٹھائی وہ میری ٹیم یہیں کی ہے, ٹنڈول یار, دھاوے جی, نوشر و فیروز. ہمارا جو آئیڈیا بنا ہے الحمدللہ وہ آئیڈیا اس وقت ہم کلیم کیا کر رہے ہیں, ہم کلیم یہ کر رہے ہیں کہ گلوبلی جو چکن اور ایگ انڈسٹری کی جو فارمنگ ہے نا وہ
1963 کے اندر WHO FAO آپ کی جو USFDA انہوں نے کچھ اسٹینڈرڈز دیے ہوئے. ہماری اس ٹیم نے گلوبلی ان اسٹینڈرڈس کو ڈسٹرب کر دیا. ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آپ کے جو اسٹینڈرڈس گلوبلی چل رہے ہیں ہم ان سے اچھے ہیں, اور ہم نے پروو کیا ہے. دیٹس وائی الحمدللہ اس وقت ہم جی سی سی کے اندر سیکنڈ لارجسٹ کلائنٹ ہے بڑا, اس کے اندر کمپٹیشن ہوا ہمارا اس US کی کمپنی کے ساتھ جو تقریباً 100 کنٹریز کے اندر کام کر رہی ہے, 40 جو ہے نا وہ سال سے کام کر رہی ہے. ہم نے اس کو بیٹ کیا, بینگ اے اسٹارٹ اپ ہم نے اس کو بیٹ کیا ہے, ہم اس سے جا رہے ہیں. میرا یہ چھوٹا اسٹارٹ اپ جو ہے نا اس وقت میری لاہور کے اندر آفس ہے, کراچی کے اندر آفس ہے, ملتان کے اندر آفس ہے میری. اس وقت ہماری نیدرلینڈ کے اندر ہم آفس کھولنے جا رہے ہیں, ہم ریاض کے اندر آفس کھولنے جا رہے ہیں. 3 سال پہلے میں ہم 2 سے 3 بندے تھے, آج ہمارے پاس کوئی 200+ بندے ہیں, اور ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے انشاءاللہ اسی سال کے اندر ہم کوئی 2000 تک ہم اپنی ٹیم کو ایکسپینڈ کر جائیں گے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر. تو اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ ہمارے بینگ اے پاکستانی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے اندر ہمارے پاس گلوبل آئیڈیاز اور جو اسٹارٹ اپ کی جو ڈیپتھ ہوتی ہے نا اس کے اوپر ہم نہیں جا رہے, جس کے اوپر اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہا آپ نے. ہمارے پاس جو ہے نا وہ پن پوائنٹ جو ہے نا آپ نے ایکچولی جو پین پوائنٹ ہے ایکچولی آپ نے وہ پکڑا ہے کہ وی یوزلی ہائی لائٹ پیپل فرام ویری ارلی ایج, جس کی وجہ سے پھر وہ ان کا اور جو فاؤنڈرز ہیں ان کا بھی پھر وہ مائنڈ سیٹ نہیں رہتا ہے کہ ان کو کچھ محنت کرنی ہے. تو یہ ایک ڈیلیما ہے ہمارے پاس, اینڈ ڈیفینیٹلی وی کین ورک آن دس تھنگ. موونگ فارورڈ ٹو ڈاکٹر عارفہ بھٹو, آپ انکیوبیشن سینٹر آلریڈی یہاں پہ چلا رہی ہیں. یو آر دا فوکل پرسن آف ٹیکنالوجی انکیوبیشن سینٹر ایٹ فیکلٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی. آپ سے میرا سوال یہ ہوگا کہ لائک BICs آر آلریڈی ورکنگ ان ڈفرینٹ یونیورسٹیز. ہر ایک یونیورسٹی میں آج کل جو ہے وہ ایک انکیوبیشن سینٹر ضرور ہے. تو ہاؤ انکیوبیشن سینٹرز آر, مطلب آپ لوگ کس طرح سے اس اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو انکریج کر رہے ہو؟ خاص طور پہ میرا سوال پھر اگین کیونکہ ہم فیمیل اورینٹیڈ اس پہ کر رہے ہیں تو میں اسی کے حوالے سے کروں گی کہ کیسے, کیونکہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جسٹ 20 to 25% فیمیل فاؤنڈرز ہیں, فیمیل لیڈ اسٹارٹ اپس ہیں. تو ہاؤ یور انکیوبیشن سینٹرز آر ورکنگ اور ہاؤ دے کین موٹیویٹ فیمیلز ٹو کم اپ اینڈ اسٹارٹ دیئر اسٹارٹ اپس وغیرہ. Thank you, Shazana, and thank you to everyone over here. Like you said, female startups, so I would really always feel proudly this my incubation center is a female startup, which I started from here, from Faculty of Engineering and Technology. And that was a start from the Asfar when he called me کہ جی ہم جو ہیں ایک وومن انٹرپرنرشپ کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں کراچی میں, اور آپ سے ہم کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں بیکاز یو آر دا ایکس آفیشو. تو وومنس کی پارٹیسپیشن سنا ہے کہ سندھ یونیورسٹی میں بہت زیادہ ہے. اوکے, So this is the things which I started in 2019, and this is the actually vision which I carry on when I went 2010 into the Denmark. کہ وہاں پر جب میں نے entrepreneurship کا کورس کیا and the see the women and everyone they are doing wonderful jobs. تو I always decided myself کہ whenever I go back in Pakistan میں ضرور entrepreneurship کا ایک سبجیکٹ بھی اسٹارٹ کروں گی, انکیوبیشن سینٹر بھی کریں گے, کچھ ایسا کریں گے کہ جس کے اندر بچوں کو جاب کی بجائے they can start their startups. So this is my vision, this is my actually one of the اس میں میرے colleagues نے ڈینس وائس چانسلر اس ٹائم کے they work with us. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ تو بڑا خواب ہے. And I still remember the Amir Abdo, he was the registrar, when we met with him. میں نے کہا میں انکیوبیشن سینٹر کھولنا چاہتی ہوں. تو اس نے کہا یہ تو بڑا خواب ہے, ہاؤ یو تھنک اباؤٹ اٹ. اور مجھے بڑا ہی عجیب لگا تھا کہ when I say کہ I always dreamed big and I want to achieve it. So just to give me the highlight کہ جی میں یہ کرنا چاہتی ہوں. So then we start this journey. Women are men. If women and men stood on identically, تو ہماری جو paid participation of the world is going to be in a 2028 is a $28 trillion. And how much amount we actually carry on from the Pakistan. حالانکہ as a population we are the 6th number of the might be 5 ہو گیا ہے ہمارا, جس کے اندر ہم 62% ہماری یوتھ ہے, boys and girls
दोनों ही. I'm not talking about the woman. I'm always believe a man, a human who having a talent, who having a vision and dreams, they can grow. تو وومن کے لیے تو ہم ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے ادا لیاقت نے کہا کہ واٹ اباؤٹ دوز گرلس ہو نیور گو ٹو دا اسکول, واٹ اباؤٹ دوز گرلس who drop out in the 5th class, what about those girls who drop out in the metric, ان کے لیے کیا کریں ہم؟ کیا وہ ایک اسٹارٹ اپ بنے گی؟ کیا وہ یہاں بیچلرس کی ڈگری کریں گی, اس کے بعد جاب کریں گی, کیا کریں گی؟ دس از our ہیومن ریسورسز جس کو ہم ٹوٹلی اگنورڈ کر رہے ہیں. کبھی ہماری گورنمنٹ نے اتنا سیریسلی نہیں سوچا, اسپیشلی وین آئی ٹاک ود دا لیاقت اینڈ وی میٹ دیم. تو میں نے انہوں نے کہا 256 ہمارے ہیں سینٹرز, اس میں وومن پارٹیسپیشن بھی ہے, ہم ووکیشنل ٹریننگ بھی کرتے ہیں. تو ایسے کہ ویئر اٹ از, میں گرو ہوئی ہوں, میں بورن ہوئی ہوں اس سندھ کے اندر, مجھے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کہیں نظر نہیں آیا, نہیں سنا. وائی ناٹ؟ دین اس کے بعد وی ورک ٹوگیدر اینڈ آئی تھاٹ بگ, اینڈ اسپیشلی اور ڈین ہی سیز کہ چلے یہ ایک فورم بناتے ہیں جہاں پر اکیڈمیا, انڈسٹری, the people like is the like-minded, from the various organization, government, private, Madam Shamim, so many ladies are connected, especially Sadaf. I really honored. She traveled across from the Lahore just to attend this conference. I was really so humble. And whoever the women we are connected with the internationally, they also offered their services. So I want to tell the people, to the students, to our actually the management and the organization, کہ یہ ایک پلیٹفارم ہم بنائیں جو کہ پولٹا کے علی سولنگی نے ہمیں کہا, we start the Stavita, that is the, STV, Syntech Valley, again is a startup. And I always jump into the startups. کافی ہے, اسپائر ہے, ہائشا ہے, اور اس پوری جرنی کے اندر جو کہ سب سے بڑی میں کنٹریبیوشن سمجھتی ہوں اپنی, کہ ودن دا 2 to 3 years کے اندر we bring the NIC حیدرآباد to the حیدرآباد. This is the big achievement. جو کہ میں always I want to say کہ پی سیب والوں کے ساتھ, منسٹری آف آئی ٹی والوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا, ان کو کنونس کرنا کہ look at this, حیدرآباد کے اندر پوٹینشیل ہے. حیدرآباد is a junction to connect to the interior Sindh. Like Ada says, کہ اندر ہمیں کیوں نہیں کام کر رہے ہم؟ سندھ یونیورسٹی تک کتنے لوگ ہمارے آ رہے ہیں, نہیں آ پا رہے نا. تو what to do in that? So we actually work hard کہ ہم یہ اب جیسے میڈم شمیم, she bring his actually office over here, software branch. I am really thankful کہ when she connected, she said I want to open the branch, اور ہمارے اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں. تو like minded people, they are working together, and ہم ان سب کے ساتھ کر کے ایک فورم بنا رہے ہیں, اور یہ کانفرنس اسی چیز کی ہے. اینڈ اسپیشلی we have a guest, so please invite them. So they are from the agriculture, تو ان کو بھی ہم invite کریں. So thank you very much. I would like to invite Dr. Ismail Kumbar Saab to join us on the stage. He is Director OREC. جب تک آپ اگلا سوال کریں میڈم کہیں پہ, میں میڈم کی بات کو انڈوز بھی کروں گا, سیکنڈ بھی کروں گا. آج ہمارے ووکیشن 4 جو ہے وہ ووکیشن سینٹرز آئے ہیں, ان کی پرنسپل صاحبان پہ یہاں پہ بیٹھی ہیں. آفندی ٹاؤن کے ایک گنجان آبادی ہے, وہاں پہ کس طرح سے بچے ہیں, مور دین 300 to 400 بچیاں وہاں پہ آتی ہیں, اور آپ جا کے کبھی تھوڑا سا انٹرویو کریں تو آپ بتائیں کس طرح سے وہ دے آر ورکنگ. اور اس کے علاوہ 1-2 پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ یہاں پہ یہ لگے ہوئے ہیں, ان کے انسٹیٹیوٹ تھوڑا سا دیکھیں کہ ہاؤ دے آر ورکنگ. ایگزیکٹلی یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہم لوگ کام کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی, آپ کے جو ادارے ہیں, یونیورسٹیز ہیں, سب لوگ اپنا اپنا کام, اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں, لیکن وی ڈیفینیٹلی نیڈ ٹو ہائی لائٹ دا تھنگس تاکہ لوگوں کو اور زیادہ پتہ چلے کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ, ہر ایک ادارہ اپنا اپنا رول کس طرح سے پلے کر رہا ہے. سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم آئی وڈ ویلکم ڈاکٹر اسماعیل صاحب. سر, آپ سے میں یہ چیز جاننا چاہوں گی کہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے انہینسمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کا, تو وہ انٹرپرینیورشپ کو کس طرح سے پروموٹ کر رہا ہے ان ایگریکلچر یونیورسٹی, کیونکہ
آپ کا تعلق سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی سے ہے تو میں اس پرسپیکٹو سے پوچھنا چاہوں گی آپ سے. بڑی مہربانی, تھینک یو. سب سے پہلے معذرت کہ میں مجھے لیٹ ہو گئی, اور ریئلی آئی ڈو اپریشیٹ دی ایفرٹس آف دی مینجمنٹ, اسپیشلی ڈاکٹر خلیل صاحب, وائس چانسلر صاحب اینڈ ہز ڈیڈیکیٹڈ ٹیم for organizing a wonderful session for the entrepreneurship and role of women in higher education regarding the internship programs, their issues, challenges and opportunities. آپ نے جو میرے سے کوشچن کیا ہے ایگریکلچر سیکٹر سے, تو بینگ اے ڈائریکٹر یونیورسٹی ایڈوانسمنٹ اینڈ فائنینشیل اسسٹنس اینڈ انچارج بزنس انکیوبیشن سینٹر, میں آلویز یہی بات کرتا ہوں کہ سندھ از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز. سندھ جو ہے نا اپرچونیٹیز کی لینڈ ہے, جس میں ویریج ایگرو ایکولوجیکل زونس ہیں. سندھ میں کیا کچھ نہیں ہوتا ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے. کووڈ-19 میں بھی ایگریکلچر چل رہی تھی جس نے ملک کو بچایا فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے, اور اس کے بعد جو ہے نا ابھی یہ اتنی ڈیواسٹیشن آئی ہے فلڈ کی, اس میں بھی ایگریکلچر سیکٹر جو ہے نا اس کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ ہماری گروئنگ پاپولیشن کو اور دوسرا جو ہے فوڈ سیکیورٹی کا ایشو حل ہو سکے. آپ ایگریکلچر یونیورسٹی کے حوالے سے بات کی ہے آپ نے, تو ایگریکلچر سیکٹر میں نے کہا کہ سندھ لینڈ آف اپرچونیٹیز کے حوالے سے دیر آر سو مینی اپرچونیٹیز ان ایگریکلچر سیکٹر, ان لائیو اسٹاک سیکٹر, ان فشریز سیکٹر, کہ چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کر کے, اسٹارٹ اپ شروع کر کے اسٹوڈنٹس اپنے پاؤں تک کھڑے ہو سکتے ہیں. اور دی جرنی آف دی انٹرپرینورشپ اسٹارٹیڈ فرام پاورٹی ٹو پراسپرٹی. تو پاورٹی ٹو پراسپرٹی کے حوالے سے ہم سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام میں جب سے بزنس انکیوبیشن سینٹر بنا ہے, اور اس کے بعد ہم نے ایک تو جاب فیئر, اور دوسرا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام, اور ان کی کیریئر کاؤنسلنگ, ان کی مینٹل ہیلتھ, کیونکہ سارے اسپیکٹ دیکھنے پڑتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم ان کو فائنینشیل ایڈ, اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان کے وہ اسکل ڈیولپ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے روزگار شروع کر سکیں. تو ایگریکلچر یونیورسٹی کے بچوں کو ہم نے جو ان میں لیک تھی وہ تھی ان کی بجٹنگ, مارکیٹنگ اینڈ فائنینشیل اسسٹنس کی. تو اس میں ٹیکنالوجی میں وہ ایکسپرٹ ہیں. مثال آپ کو میں بتاؤں کہ نرسری ڈیولپمنٹ میں ہم نے کورس کرایا, اور نرسری ڈیولپمنٹ کے فیزیبلٹی بنائی, اور ان میں جو ہے ہم ان کو کہا کہ آپ اپنی نرسریاں ڈیولپ کریں, اور ایگرو ایکولوجیکل سسٹم میں آپ کی بہتر انکم ہوگی. سیڈ کے حوالے سے بہت سارا ایک وکم خالی ہے, اس پہ فوکس کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی کمپنیز بنا سکتے ہیں. سوائل ٹیسٹنگ اینڈ لینڈ کے حوالے سے, لینڈ مینجمنٹ پریکٹسز کے حوالے سے وہ بھی جو ہے نا انٹرپرینورشپ ہم نے اسٹارٹ کروائے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے بچوں کو کہا کہ ان کو لنک ڈیولپ کرایا چائنیز یونیورسٹی کے ساتھ, جو اس کے ساتھ تھا کہ وہ بچے جو ہے ان سے جو ہے نا ایگریکلچر ٹیکنالوجی جو ہے وہ انیشیٹ کر کے ایگریکلچر ٹیکنالوجی کو پروموٹ کریں, اور چھوٹے چھوٹے ان سے لنک ڈیولپ کریں, ان کی کمپنیز بنائیں. اور ہم نے سمیڈا کے ساتھ جو ہے نا تقریباً 10 سے 12 کمپنیز بچوں نے بنائی ہیں, اور وہ رجسٹر کے پروسیس میں ہیں. تو اسی حوالے سے مین جو ایشو ابھی آتا ہے, جو میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس وومن کے حوالے سے, اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, کہ بجٹنگ کا بہت بڑا ایشو آتا ہے. سمیڈا بھی دیتی ہے, ان کے رولس ریگولیشن بہت زیادہ جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہیں, اور پاکستان گورنمنٹ دیتی ہے, ان کے رولس ریگولیشن زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں. تو ہمارے پاس رورل بیسڈ اکانومی کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے اور رورل اکانومی کو بہتر کرنے کے حوالے سے ہمیں ایگریکلچر انٹرپرائز ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا ہے, تاکہ لائیو اسٹاک کی آن لائن مارکیٹنگ کر سکیں, پولٹری کی آن لائن مارکیٹنگ کر سکیں, فشریز کی آن لائن مارکیٹنگ کر سکیں. اور ہم نے ای ٹیکنالوجی پہ بھی فوکس دیا ہے کہ ای کامرس پہ ہمارا آئی ٹی جو شعبہ ہے, تاکہ آئی ٹی کے حوالے سے ہم ایگریکلچر کے اسٹوڈنٹس کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں لے کے جائیں. تو ایگریکلچر یونیورسٹی کے حوالے سے ہم جو ایگریکلچر انجینئرنگ, ایگریکلچر سوشل سائنسز, کراپ پروٹیکشن, آئی پی ایم کے حوالے سے ایشوز ہے, لوکسٹ کا پرابلم ہو رہا ہے, تو اسی کے حوالے سے ہم لنک کرتے ہیں کہ بھائی go to the people, learn from them and highlight their issues and give the advisory service to the people. کہ ایڈوائزری سروسز ہم نے کہا کہ ایک بچہ 3 بچوں کا کنسورشم بن کے کوئی ایڈوائزری کاؤنسل بنا لے اور اپنا ایک کمپنی رجسٹر کرا لے. سوائل کا ایشو ہو سوائل کا ریزالو کر سکتے ہیں, ٹیکنالوجی کا ایشو ہو ٹیکنالوجی کے حوالے سے, پیسٹ کا ایشو ہو پیسٹ کے حوالے سے. تو اسی حوالے سے بہت سارے انٹرونشنس ہیں. آپ کہیں گے تو میں اس کے بہت ساری لسٹیں ہیں, ٹائم بھی نہیں ہے, بہت سارے اور بیٹھے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں, لیکن چاہیے کہ ان اسٹوڈنٹس کو سوشلی, مورلی, کلچرلی, نہ صرف میل لیکن فیمیل کو بھی امپاور کرنا چاہیے اسی سلسلے میں. بالکل صحیح کہا. Here I want to highlight one point to the agriculture sector
کہ ان پاکستان وی آر دا 60 to 70% ایگریکلچر کنٹری، جس کے اندر تقریباً 50% وومن ہیں وہاں پر، جو کہ ایگریکلچر کو ویسے ہی کام کرتی ہیں، جس کو ہم ایز اے ہیومن ریسورسز یوز کرتے ہیں. who are not educated, who are not literated, but they are working. They are the main human resources of this economy. اور اس پورے کنٹری کے باغ دوڑ چلانے کے اندر اپنے گھر بھی چلاتی ہے، کلٹیویشن بھی کرتی ہے اور اکنامیکلی امپروومنٹ کرتی ہیں. تو ایگریکلچر از دا ون آف دا سیکٹر جہاں پر وومن تو ویسے ہی کام کرتی ہیں، وہ پڑھی لکھی ہوں نہ ہوں، لیکن اب ان کے لیے یہ ہے کہ نیکسٹ جو ہماری پڑھی لکھی وومنس جا رہی ہیں تو ہاؤ دے کین امپروو ان ٹو کنیکٹ ود دا انٹرنیشنل اکانومی، جو کہ سب سے بڑا چیلنجز ہے. یہاں پر تو ہوتا ہے لیکن انٹرنیشنل ہم نہیں کور. میں تھوڑا ایڈ کروں گا، فرام سوئنگ ٹو ہارویسٹنگ، اور لائف اسٹاک سیکٹر میں ایگریکلچر سیکٹر میں بہت بڑا رول ہے، لیکن وہ رول جو ہے نا ظاہری طرح نظر نہیں آتا، لیکن اس رول کو ریکگنائز بھی نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ اور تو اپنے ہاؤس ہولڈ کے حوالے سے اس کے علاوہ جو ہے نا واٹرنگ کرنا، فیڈنگ کرنا، اور جو ہے نا فاڈر مینجمنٹ، بہت ساری چیزیں لائف اسٹاک میں کرتی ہیں، سوئنگ بھی کرتی ہیں کبھی کبھی، اور پکنگ بھی کرتی ہیں، ہارویسٹنگ بھی کرتی ہیں، اسٹوریج بھی کرتی ہیں، اس کی گریڈنگ کرتی ہیں، اور مارکیٹنگ اس کا جو شوہر وہ دوسرے بندے کرتے ہیں. تو میں نے کہا ایگریکلچر سیکٹر میں اور لائف اسٹاک سیکٹر میں اور فشریز میں بھی بہت بڑا کوسٹل کا آپ جائیں گے 350 کلومیٹر ہمارا جو کوسٹ زون ہے، وہاں بھی بہت بڑا پوٹینشیل یہ ہے کہ ہمارے پاس جو میرین فشریز ہے اس پہ جو ہے نا وہ اس کی ڈرائنگ کے لیے اور اس کے آئس باکس کے لیے ان کا بھی وہ کرتے ہیں. لیکن ہمارا جو 62% ایرڈ زون ہے وہاں پہ بھی ہمیں فوکس کیا جائے کہ ڈرپ اریگیشن سسٹم کو انٹروڈیوس کرا کے ہمیں آرگینک فوڈس اینڈ ویجیٹیبلس کی مارکیٹنگ بڑھ رہی ہے، تو ہمیں اس آرگینک فوڈس اینڈ ویجیٹیبلس کو بھی فوکس کرنا چاہیے، میڈیسنل کراپ پہ بھی فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہماری عورت امپاور ہو اور لوگوں کو اس سے فائدہ ملے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور میں سمجھتی ہوں کہ علی سولنگی جو ہیں وہ اس آپ کے جو ایگریکلچر کے فیلڈ کے حوالے سے اور جو مارکیٹنگ اور باقی ساری چیزوں کی جو آپ نے نیڈ بتائی اس میں آپ ڈیفینیٹلی اس پہ کچھ ہمیں ایڈوائز بھی دے سکتے ہیں. اور میں آپ سے جو ہے وہ اگلا سوال کروں گی بھی اسی حوالے سے کہ ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یونیورسٹیز کین امپروو دس ایکو سسٹم، ان کا کس طرح سے وہ اس ایکو سسٹم کو بڑھانے میں، آگے بڑھانے میں اور امپروو کرنے میں کس طرح سے وہ کر سکتی ہیں؟ میرے خیال میں ایک تو سر بیٹھے ہوئے ہیں، بائی دا وے پولٹا کے بیک پہ جو جتنی ٹیم ہے وہ ساری کی ساری ٹنڈو جام یونیورسٹی کی ٹیم ہے. جو ہم اتنی بڑی باتیں کر رہے ہیں اس کے پیچھے سارے کے سارے انہیں کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو جو یونیورسٹی کا رول ہے اسپیشلی میرے خیال میں سب سے پہلے تو مائنڈ سیٹ کی گیم ہے. مائنڈ سیٹ ہمارا جو ہے وہ اس وقت ٹریڈیشنل چل رہا ہے. سب سے پہلے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا چاہیے یونیورسٹی لیول پہ. آپ انڈسٹری کے لوگوں کو لے آئیں، اسپیشلی جو ایکو سسٹم کو صحیح طریقے سے جانتے ہوں، اور اسپیشلی وہ لوگ جنہوں نے ایکو سسٹم کے اندر خود کوئی رول پلے کیا ہو. انفارچونیٹلی یہاں پہ ہم اکیڈمیا سے تو آتے ہیں لیکن ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہ ایک فاؤنڈر کی جرنی ہوتی کیا ہے. ہم پڑھ تو لیتے ہیں، سن تو لیتے ہیں، بول بھی لیتے ہیں، لیکن فاؤنڈر کن کن مراحل سے گزرتا ہے. جب آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو اور آپ کو آئیڈیا لینا ہے، آپ کو چیزیں کلائنٹ کے سامنے کرنا ہے، پیچھے پیسے بھی نہیں ہے، تو وہ سارے مسئلے ہوتے ہیں. جب اس ٹائپ کے لوگوں کو لیں گے نا تو آپ کو صحیح وہ ڈائریکشن دے سکتے ہیں. یونیورسٹی کے اندر میرے خیال میں آئیڈیاز کی کمی نہیں ہے. میں صرف ایک مثال دوں گا، ٹائم اسٹارٹ ہے اوکے، میں صرف ایک مثال دوں گا. دیکھیں میرے اپنی انالیسز یہ ہے کہ آپ اس وقت چلے جائیں خیر پور یونیورسٹی کے جو لائبریری ہے نا اس کے اندر جائیں، جو فائنل ایئر کے جو پروجیکٹس پڑے ہوئے نا 10 سال پرانے ان کو اٹھائیں. میری نظر میں وہاں پہ یونیکارنس پڑے ہوئے ہیں، $1 بلین پروڈکٹس پڑی ہوئی ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے، یونیورسٹی کے اندر اکیڈمیا کے جتنے بھی حضرات ہیں نا ان کو وہ ایکسپوجر نہیں ہے کہ ایک پروڈکٹ کو مارکیٹ کیسے کیا جائے. اس کی میں ایک مثال دوں گا پھر میں ڈائیورٹ کر دوں گا اس چیز کو. دیکھیں آج سے کوئی 12-13 سال پہلے میران یونیورسٹی سے ایک پروجیکٹ تھا WBN کا، وائرلیس باڈی ایریا نیٹورک، جس کے اندر ویئربل سینسرس لگ رہے تھے باڈی کے اوپر، اور اس کے تھرو آپ کو ڈیٹا ایکسٹریکٹ کر کے کلاؤڈ پہ لائیں، پھر آپ کو AI کے انالیسز لے آئیں اور آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کس بندے کو کون سی بیماری ہے. یہ کوئی 12 سے 15 سال پرانی میں بات بتا رہا ہوں. اب یہ $1 ٹریلین مارکیٹ ہے بایو میڈیکل کی. اس وقت سارے کے سارے آپ کے جو لوگ ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہے گلوبل ایکو سسٹم کے اندر. لیکن آئیڈیا آپ کے پاس ایک پرفیکٹ مارکیٹ تھی، پرفیکٹ آئیڈیا تھا، لیکن آپ کے پاس ایگزیکیوشن کا پاور نہیں تھا، آپ کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں بنا ہوا تھا، تو وہ چیزیں ڈمپ ہو کے وہ چلی گئی الماری کے اندر. اس کے اگینسٹ آپ دوسری ایک کمپنی ہے رنگ بیل US کے اندر ہے. وہ کیا کرتی ہے، وہ گیٹ کے باہر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے. وہ کیمرہ جب بھی کوئی بیل بجاتا ہے تو اس کیمرہ کی جو سگنلنگ ہوتی ہے نا موبائل پہ، آپ ریموٹلی کہاں بھی وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے.
اب یہ سولوشن ہم جو اپنی یونیورسٹی کے جو فرسٹ ایئر کے بچے ہیں نا ان سے بھی کروا سکتے ہیں. بظاہر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے اندر. اس کمپنی کو اکوائر کیا Amazon نے ان $1 بلین. اب دو مائنڈ سیٹ تھے. ایک تو یہ تھا کہ $1 ٹریلین کی آپ کے پاس مارکیٹ پڑی ہوئی, آپ کے پاس ایگزیکیوشن پاور نہیں تھا, آپ کو آئیڈیا نہیں کہ اس کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا جائے, اور دوسرے سائڈ پہ کوئی آئیڈیا نہیں ہے. یہ تو ایک ویری بیسک ہے. اس آئیڈیا کو وہ ایگزیکیوٹ کرنا جانتے تھے تو وہ $1 بلین کے اندر پروڈکٹ بک گئی. تو اس وقت ہماری ساری یونیورسٹیز کے اندر ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں, ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں. جیسے ان کو پراپرلی آپ کو انڈسٹری کے ساتھ لنکیج کریں, پراپرلی ان کے اوپر کام کریں. ایک ایک آئیڈیا آپ کو آج بھی سب کچھ دے سکتا ہے, تو یونیورسٹی کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہا. میں اس میں ایڈ کروں گی صرف ایک چیز کہ کچھ ہماری پہلے بھی ڈسکشن اس طرح کی ہوئی تھی. اکیڈمیا کا ڈیفینیٹلی رول ہے, ظاہر ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ پڑھ کے یہیں سے آتے ہیں تو ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو ایک یہ سجیشن پہلے بھی ہم لوگوں نے ڈسکس کی تھی کہ جو ٹیچرز ہیں, جو پروفیسرز ہیں, ان کا اسٹارٹ اپس میں انوالومنٹ ان کی بہت ضروری ہے, تاکہ وہ پہلے ہی مطلب اسٹارٹ سے فرام ویری اسٹارٹ وہ ان کو گائیڈ کرتے رہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی ٹیچر جو ہے وہ میچور ہے, اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ابھی گرو کر رہا ہے. تو یہ ہر جو بھی اسٹارٹ اپ بناتے ہیں تو فیکلٹی اگر اپنے ساتھ اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے چلیں گی تو ان کا بھی ایک ایکسپوجر بڑھے گا اور اسٹوڈنٹ کو بھی کافی سپورٹ ملے گی. تو میری طرف سے یہ بس ایک سجیشن ہوگی, اور آئی ہوپ تھینک یو ویری مچ فار آل آف یو to come up here and share your thoughts. ہم اب اس ٹاک کو ختم کریں گے. تھینک یو سو مچ.